learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह अल आराफ शुरू कर रहे हैं। ये भी मक्की सूरत है। इसका बुनियादी मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आखरत को साबित करना है और तौहीद के दलाइल भी बयान हुए हैं। कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, ख़ास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने का वाक़या है। आराफ के मानी है बुलंदी और ये उस जगह का नाम है जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाक़या है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की दोनों रकतों में इस सूरत को पढ़ा करते थे। सुनन निसाई। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सॉद। हरूफ मुक़त्तआत हैं ये और इनके मानी के बारे में जैसे हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ही जानते हैं, हम पर वाजिब है कि हम इस पर ईमान लाएं। किताबुन उन्ज़िला इलैका, ये किताब जो आपकी तरफ उतारी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की अज़मत को बयान किया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ऐसी किताब आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल की गई है जो अजीम है और इसमें ऐसे अमूर की वजाहत है जिसके बंदे मुहताज हैं। इसमें शरीयत बयान की गई है, अल्लाह ताला के अहकामात, उसकी पसंद और नापसंद को वाज़े किया गया है ताकि इंसानों के लिए अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना आसान हो जाए, यानी वो इससे नफ़ामंद इल्म हासिल करें और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करके उसकी रज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाए। फला यकुन फी सदरिका, बस ना हो आपके दिल में, हरजुम मिन्हु, इससे कोई तंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि आपके दिल में कुरान के बारे में कोई शक व शुबा और तंगी ना आए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूनुस आयत 94 में, फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिका लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। फिर अगर आप इसके बारे में किसी शक में हो जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है तो आप उन लोगों से पूछें जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं। बिलाशुबा यकीनन आपके पास आपके रब की तरफ से हक ही आया है, सो आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। यानी अगर लोग कुरान को झुटलाते हैं तो आपके सीने में उससे कोई तंगी ना हो। वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, और आप चाहे कितनी ही हिर्स रखें, अक्सर लोग हरगिज मोमिन नहीं होते। सूरह यूसुफ 103। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन रखें कि हिकमत भरी किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है और ये सबसे सच्चा कलाम है। लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इसके ज़रिए से खबरदार करें, व ज़िक्रा, और नसीहत है, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए। यहाँ किताब के नाजिल होने के दो मकासद बयान किए गए हैं। पहला मकसद इंजार यानी डराना और दूसरा मकसद नसीहत। इंजार सभी के लिए है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों को खबरदार करने का हुक्म दिया गया। सूरह अल मुद्दस्सिर आयत 1 और 2 में, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए कंबल में लिपटने वाले उठो फिर खबरदार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाजिल करदा किताब के ज़रिए मुशरिकों को खबरदार करें ताकि वो ईमान ले आए और आपके इंजार और नसीहत से दुश्मनों पर हुज्जत कायम हो जाएगी। इस किताब के ज़रिए आप मोमिनों को नसीहत करें तो ये उनके लिए याद दहानी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करें, यकीनन नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। सूरह ज़ारियात आयत 55। अहले ईमान ही नसीहत के ज़रिए फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें ज़ाहिरी और बातनी अमाल के बारे में याद दहानी होती है और वो सिराते मुस्तकीम पर आने वाली रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया। पिछली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप लोगों को खबरदार करें और ईमान वालों को नसीहत करें। इस आयत में उम्मत को ये हुक्म दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। अमाल की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला ने जो पैमाना मुकर्रर किया उसमें पहली शर्त यह है कि अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो और दूसरी शर्त यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, यानी जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है। इसमें कुरान के साथ साथ सुन्नत भी शामिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करता, वो सिर्फ एक वही है जो नाजिल की जाती है। सूरह नजम आयत 3 और 4। जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और नूर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो। अल्लाह ताला जो तुम्हारी तरबियत को मुकम्मल करना चाहता है, इस मकसद के लिए उसने किताब नाजिल की कि अगर तुम इस किताब की पैरवी करोगे तो तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी और तुम पर अल्लाह ताला की नेमत पूरी हो जाएगी और तुम्हें बेहतरीन और बुलंद तरीन अमाल की तरफ रहनुमाई नसीब होगी। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसके सिवा दोस्तों की पैरवी ना करो।
یعنی غیر اللہ کی پیروی نہ کرو۔ اولیاء سے مراد قریش کے گمراہ سردار ہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ان کی خاطر پھر حق کو چھوڑ دو گے۔ وحی کی پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھا دیا، لہٰذا وحی کی پیروی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے اور غیروں کی تقلید کی وجہ سے کم نصیحت قبول کرتے ہو، یعنی اگر تم نصیحت قبول کر لیتے اور مصلحت کو پہچان لیتے تو تم نقصان دہ چیز کو نفع مند چیز کے اوپر اور دشمن کو دوست پر کبھی ترجیح نہ دیتے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، تو آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، بیاتن، رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ کیلولہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو دی جانے والی سزاؤں سے ڈرایا ہے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان قوموں جیسے کام نہ کریں۔ ان قوموں پر ہمارا عذاب ایسی حالت میں نازل ہوا جب وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور عذاب کے بارے میں ان کے دل میں کوئی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ یہ بستیاں غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہریں اور غفلت میں مدہوشی کے وقت پکڑ لی گئیں، اور دوسروں کے لیے ان کا غفلت میں پکڑا جانا باعث عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القصص آیت 58 میں، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ فما کان دعواہم، تو نہ تھی پکار ان کی، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو نہ وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے، نہ ان کے معبود ان کے کام آ سکے جن سے انہیں بہت امیدیں تھیں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو اقرار جرم کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجرموں کی ندامت اور اعتراف کی وجہ سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد کسی کا اعتراف مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا۔ سورہ الانبیاء آیت 11-15۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، تو یقیناً ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ یہ سوال حشر کے اجتماع میں ہوں گے جہاں کوئی راز نہیں رہے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ جب پیغمبروں نے دعوت دی تھی اور حق تمہارے سامنے آ گیا تھا، پھر اس کو مان لینے سے کیوں رکے رہے؟ عام لوگوں سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام نگہبان ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اٹھ نہیں سکیں گے جب تک اس سے عمر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کن کاموں میں گزاری، اور اس کے عمل کے بارے میں جو اس نے کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں گھلایا۔ جامع ترمذی کتاب القیامہ۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پیغمبروں سے یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچانے کا فرض کہاں تک ادا کیا اور انہیں کیا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بتا دیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے۔ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس سے
بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ سورہ انعام آیت 59۔ وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے، یعنی ہم کسی وقت بھی غیر موجود نہیں تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ سورہ المومنون آیت 17۔ والوزن یومئذ، اور وزن اس دن، الحق، حق ہوگا۔ وزن کے حق ہونے سے مراد قیامت کے دن اعمال کا وزن عدل کے ساتھ ہوگا۔ حق کے سوا اس دن کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ فیصلہ وزن کے لحاظ سے ہوگا اور کسی اور چیز کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ کسی بھی لحاظ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ انسان اس ترازو کے پاس لائے جاتے رہیں گے، جو آئے گا ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس اگر اس کے تول بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو گیا، اب اس کے بعد کبھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے تول ہلکے رہے تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا اور اب کبھی اس کے بعد خوش نصیب نہیں ہوگا۔ فمن ثقلت، تو جو کوئی بھاری ہوئے، موازینہ، میزان اس کے، اس دن جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ لوگ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اپنی مطلوبہ چیز کو پالیں گے اور جس سے ڈرتے ہیں اس کے شر سے نجات پائیں گے، وہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو کر فلاح پالیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ، اور جو کوئی ہلکے ہوئے، موازینہ، میزان اس کے، اس دن باطل پرستوں کے اعمال بے وزن قرار پائیں گے، چاہے انہوں نے دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں گے، اس دن دنیا کے لیے کیے گئے اعمال بے وزن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القاریہ آیت 4-11 میں اس کو بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبعوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، تو وہی ہوں گے جنہوں نے خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، خود کو نقصان میں ڈالا۔ اپنے آپ کو خسارے میں وہی ڈالتا ہے جو دردناک عذاب کو پہنچانے والے کام کرتا ہے اور ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کو جھٹلا کر اس کی آیات کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے، انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کر کے انسان آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یقیناً تمہیں زمین میں جگہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بیان فرمایا ہے کہ اس نے زمین اپنے بندوں کے قبضے میں دے دی، اسے سکون والی جگہ بنایا کہ ہلتی جلتی نہیں، اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، چشمے بہا دیے، عمارتیں اور گھر بنانے کی انسان کو صلاحیت عطا فرما دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں، معایشہ، سامان زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے مقام پر رکھا جو انسانوں کے لیے سازگار ہے۔ زمین اپنی گردش، رفتار، سورج اور چاند سے فاصلے اور اپنی ترکیب اور اپنے سائز کے اعتبار سے انسان کے لیے مفید ہے۔ زمین کے اندر انسان کی خوراک اور استعمال کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا اور انسانوں کو ایسی عقل عطا کی کہ وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا کر انہیں اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں۔ اگر کائناتی قوتیں انسان کی دشمن ہوتی اور اس کے پیچھے ایک تدبیر کرنے والی ذات کا ارادہ شامل نہ ہوتا تو انسان زمین پر کبھی بھی نہیں بس سکتا تھا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ان تمام احسانات کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت 34 میں فرماتے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے
دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔